अलैहिस्सलाम को फरमाया अपने इस उम्मती को बता दो कि हमने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया, और अपने दूसरे उम्मती को बता दो हमने तुम्हारी दुआ भी कबूल कर ली और तुम्हारा इसके साथ हशर नहीं होगा बल्कि ये जन्नत में होगा तो जहन्नम में होगा। हर वक्त अल्लाह की जात से डरना चाहिए, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अल्लाह एक एक लम्हे के अंदर कैसे फैसले कर दे, जरा सी जमीन को जुम्बश दे, सैकड़ों नहीं लाखों अफराद जेरे जमीन चले जाएं, उसे परवाह नहीं, थोड़ी सी हरकत दे सबको हिला के रख दे, थोड़ी सी आसमान से पानी के पत्थर बरसा दे, बंदे के अंदर उन्हें भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। पत्थर तो पत्थर है, बर्फ ओले तो ओले हैं। अल्लाह की जात जैसे आसमानों से बारिश नाजिल फरमाते हैं, हर कतरे के साथ एक फरिश्ते को भी नाजिल फरमाते हैं कि इतनी बुलंदी से जब पानी का कतरा नीचे जाएगा, अगर वो लोहे पे भी गिरेगा तो उसको भी राख बना देगा। लिहाजा फरिश्ते इस पानी के कतरे को लेके जाना और कहीं मेरे बंदों को नुकसान ना हो, मेरे बंदों की जमीन का नुकसान ना हो, मेरे बंदों की फसलों का नुकसान ना हो, इस कतरे को रहमत बनाकर नीचे लेकर जाना। इतनी मोहब्बत करने वाला अल्लाह, वरना जिस तेजी से इतनी बुलंदी से पानी की एक बूंद आती है वो भी अगर बंदे के सर में लगे तो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, बंदा तो क्या पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इतना करम करने वाला अल्लाह, उस अल्लाह की जात ने अपने कुरान के अंदर, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जन्नतियों का दोस्तों का एक मुकालमा बयान फरमाया, और कुरान की कोई एक जेर जबर भी गलत नहीं हो सकती, शक की गुंजाइश नहीं हो सकती। अल्लाह की जात फरमाती है फी जन्नाती यतसाअलून, जन्नती जहन्नमी एक दूसरे से मुकालमा करेंगे, जन्नत वाले सवाल करेंगे, अनिल मुजरिमीन, दोस्तियों से, मुजरिमों से, अल्लाह की कुदरत कि अल्लाह की जात जन्नत वालों से जहन्नम वालों से बीच से पर्दा हटाकर एक दूसरे के सामने कर देंगे, एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे की आवाजों को सुनेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। उन बातों में से अल्लाह की जात एक बात को बयान फरमा रहे हैं, और अल्लाह की जात ने फरमाया यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से जन्नत वाले ये सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, मुख्तसर सा सवाल होगा, तुम जहन्नम के इस तबके के अंदर, जहन्नम के इस गड्ढे के अंदर, जहन्नम की इस वादी के अंदर जहां आग ही आग है, जहां सांप ही सांप है, जहां बिच्छू ही बिच्छू है, जहां इतने नुकसान की जगह है, इस जहन्नम के अंदर तुम क्यों आ गए? मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज है, माँ कौन सा तुम्हारा गुनाह है, कौन सी तुम्हारी वो बदअमली है कि जिसने तुम्हें सकर के अंदर, जहन्नम के इस तबके के अंदर, जहन्नम के इस दरके के अंदर पहुंचा दिया है। अब जहन्नमी आगे जवाब देंगे, वहां झूठ की गुंजाइश नहीं, जहन्नमी सच सच वहां बोल देंगे, दुनिया के अंदर सच नहीं बोला वहां सच बोलेंगे, दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी वहां बता देंगे कि लम नकुन मिनल मुसल्लीन, हम मुसल्ली नहीं थे, हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, हमने कभी अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया, हमने कभी अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं की। मुनादी सदा लगाता था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, लेकिन मैं कहता था नहीं नहीं, मैं अपने अमल से ये साबित करता था, मेरी दुकान पड़ी है, अल्लाह कहाँ बड़े हैं, मेरा कारोबार पड़ा है, अल्लाह कहाँ बड़े हैं, मेरी खेती बाड़ी पड़ी है,
اللہ کہاں پڑے ہیں؟ میں جس کام کے اندر لگا ہوا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، وہ گپ شپ پڑی ہے، اللہ کہاں پڑے ہیں؟ میرا موبائل پڑا ہے، اللہ کہاں پڑے ہیں؟ اپنی زبان حال سے یوں جواب دیا کرتا تھا لم نک من المصلین، لیکن اللہ کے منادی کی صدا پر لبیک نہیں کہا کرتا تھا۔ منادی کہتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن میں اللہ کی گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی عملی طور پر نہیں دیا کرتا تھا۔ ظاہری طور پر میرے آئی ڈی کارڈ پر، یہ پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مسلمان ہے، مذہب کارڈ تو میں استعمال کرتا تھا، لیکن مذہب کی کسی چیز پہ عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ منادی کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں کہتا تھا نہیں مجھے تو ان کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں، میں تو یورپ والوں کے پیچھے چلوں گا، میں تو انگریزوں کے پیچھے چلوں گا، یہ ماڈرن ہے، پرانی پتھر کے زمانے کے لوگوں کو میں نہیں جانتا، ابھی وہ زمانہ ختم ہو گیا، میں تو انگریزوں کی من چاہی زندگی گزاروں گا جیسے انگریز چاہتے ہیں، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن چاہتے ہیں، میں تو یوں زندگی گزار کے جاؤں گا، میں ماڈرن زندگی گزاروں گا۔ ارے تم مذہب کو کب تک دیکھتے رہو گے؟ ارے میں نے تو زندگی گزارنی ہے، معاشرے کے اندر ناک بھی تو رکھنی ہے، ہاں ناک رکھنی ہے، جب تک اسلام دل کے اندر نہیں ہوگا، جسم پہ اسلام نمایاں نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری تہذیب یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ابھی چکوال کے یونیورسٹی کے اندر کلچر ڈے منایا گیا، لیکن اس کلچر ڈے کے اندر کیا کیا گیا؟ انگریزوں کے کلچر کو اپنایا گیا، لڑکیوں کو نچایا گیا، نوجوان لڑکے پاس کھڑے ہو کر وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، بتایا گیا ہم کلچر کون سا چاہتے ہیں، اپنی ثقافت بھول گئے، اپنی رہن سہن بھول گئے، اپنے بڑوں کے طرز و طریقے بھول گئے، سب کچھ بھلا کر انگریزوں کے طریقوں پر چل کر، یورپی مغرب کے طریقوں پر چل کر یہ بتانا چاہتے ہیں مغرب ہم تیرے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام نہیں، مغرب ہم تجھے چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو نہیں چاہتے۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا افسوس ہے، آج ہماری نوجوان نسل وہ کہاں جا رہی ہے؟ کیا کچھ ہم ان کو کیا رستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے، نہ میری اولاد کے پاس وقت ہے، نہ میرے بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، نہ میرا مسجد سے تعلق، نہ مسجد والوں سے تعلق، نہ میرا اللہ سے تعلق، نہ میرا اللہ والوں سے تعلق۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں کس جگہ پہ جا رہا ہوں؟ اور میں چاہتا کیا ہوں؟ میں چاہتا یہ ہوں اسلام کے اندر، پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو جائے، لیکن میرے 6 فٹ کے قد کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں۔ جہاں میری حکومت ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، تم میں سے ہر ایک وزیر اعظم ہے، تم میں سے ہر ایک صدر ہے، اس کی صدارت جہاں تک چلتی ہے اس سے حساب لیا جائے گا، اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ میرا جسم جو جس کے اوپر میری حکومت ہے، میں اپنے جسم کو کس کے تابع کر کے چل رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کے تابع کر کے چل رہا ہوں یا میں کسی غیر کو اپنا رہا ہوں؟ میرا آئیڈیل محمد رسول اللہ ہے یا میرا آئیڈیل آئنسٹائن ہے؟ میں اپنا آئیڈیل کس کو بنا رہا ہوں؟ میں اپنی معیار زندگی کس کو بنا رہا ہوں؟ میں نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا یا انگریزی کلچر کو پڑھ کر میں زندگی گزار رہا ہوں؟ آج نہ میرے کپڑے سیدھے، نہ میرے بال سیدھے، نہ میرا رہن سہن سیدھا، نہ میرا چال چلن سیدھا، نہ میرا بول چال سیدھا، نہ بڑوں کی تمیز، نہ چھوٹوں کی شفقت، مجھے کچھ بھی تو پتا نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہم دین سے دور ہو گئے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک فتنہ موبائل آ گیا، اس موبائل پہ ہم دیکھتے ہیں یہی سارا کچھ اسلام ہے، وہاں تو قادیانی بھی بیٹھے ہیں، وہاں تو ہر قسم کا کافر وہ مسلمان بن کر ہمیں اپنی تہذیب سکھانا چاہتا ہے۔ قادیانی وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کے نام پر پتہ نہیں کیا سے کیا ہمیں دکھلا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میری جیب میں سارے علماء ہیں، مجھے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت، میرے پورا اسلام تو میری جیب میں ہے، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت۔ لیکن ایسے بندے گمراہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، گمراہیوں کے بانی بن جاتے ہیں، اور ایک گناہ جاریہ ایسا جاری کرتے ہیں کہ ان پر
ان کے طور طریقوں پر چلنے والے وہ کبھی نہ خود کامیاب ہوتے ہیں نہ دوسرے کامیاب ہوتے ہیں. ما سلککم فی سقر, وہاں جب سوال ہوگا تم سقر کے اندر کیوں آگے, جہنم کے اندر کیوں آگے, اس گڑھے کے اندر تمہیں کیوں ڈالا گیا؟ لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین, اللہ تیرے غریب بندے جب ہمارے پاس آتے تھے ہم سے کچھ مانگتے تھے, ان کی ضروریات تو نے ہمارے ساتھ وابستہ کی, لیکن ہم نے ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا, ہم نے ان کی کسی بات کو نہیں مانا, ہم انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا کرتے تھے, چاہے وہ اپنا بھائی ہے چاہے کوئی اور ہے. اپنے دوست یاروں کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک تھے, لیکن اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے کچھ نہیں کیا. اگر میرا بھائی بھی غریب تھا تو میں نے اس کے ساتھ مدد نہیں کی. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, جو فارغ کھیلنے والے ہوتے تھے, وقت ضائع کرنے والے, میں ان کی ڈگر پہ چلتا تھا, ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا کہ اس نے اس کی وجہ سے میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں اور جہنم کا ایندھن بن رہا ہوں. وہ اس دن کہے گا ہائے کاش, ہائے افسوس, اس دن کی ہائے, آج اس دن اس کو کام نہیں آئے گی, اس دن کی ہائے اس کو جنت کے اندر داخلہ نہیں دلوا سکے گی. کاش کہ آج ہمارے دل سے ہائے نکل جائے, کاش کہ آج ہمارے دلوں سے یہ بات نکل جائے, ہائے میں کیوں جہنم کے راستے پہ چل رہا ہوں. اللہ کی ذات ہو سکتا ہے وہ وہی قبولیت کی گھڑی ہو, اللہ کی ذات قبول کر لے, کہے میرے بندے نے آہ کر دی, میرے بندے نے ہائے کر دی, میں اپنے بندے کو راہ ہدایت پر لے آتا ہوں. اللہ کی ذات کہے تو میرے بندے تو مجھے قبول ہے, بس پھر کچھ نہیں, پھر بندہ نیکی کی راہ پہ چل پڑتا ہے جب اللہ کی ذات قبول کر لیتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے, افسوس یہ ہے, آج ہم چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. آج ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے جنت کے راستے پہ چلنا ہے, ہم نے دوزخ سے بچنا ہے. نہیں, ہمیں دوزخ سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے زندگی گزارنی ہے, آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا. بڑا ہی خطرناک جملہ ہے, آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا, آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دنیا کے اندر زندگی گزار کے جاؤ, اور دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب علیہ السلام سے سنا, محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا صوم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ, جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں, دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آدم کہتے ہیں فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے. اپنی زندگی کے اندر نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, نہ سچ بولنا ہے, نہ کوئی اور دین کی بات پہ چلنا ہے, لیکن میں دوسروں کی جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہوں, دوسروں کو جہنم کے اندر پہنچا رہا ہوں. میرے نبی یہ فتویٰ دے کر گئے ہیں, میرا فتویٰ نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کوئی بات وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی, وہ فرما رہے ہیں لا سہم فی الاسلام, اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں اس کا. وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. یا رسول اللہ کون؟ لمن لا صلاۃ لہ, جس کی نماز نہیں ہے, جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں, نماز نہیں پڑھتا, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے. اور نماز کیسی؟ ولا صلاۃ, اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں, نماز بھی اس کی قبول نہیں. کس کی؟ لمن لا وضوء لہ, جو ٹھیک طریقے سے وضو نہیں کرتا. آج ہمیں وضو کے فرائض کا کوئی نہیں پتا, وضو کرتے ہیں ہمیں پتا کوئی نہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے, وضو کے اندر فرائض کیسے پورے کرنے ہیں, سنت طریقہ کیا ہے. بس جلدی دوسروں کو دیکھا, ہاتھ منہ دھوئے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ایسے اگر نماز پڑھ بھی لی اللہ کے ہاں قبول کوئی نہیں, کیونکہ وضو ہی نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر فرمایا الصلاۃ, یہ جو نماز ہے یہ مفتاح الجنہ, یہ جنت کی کنجی ہے. والوضوء مفتاح الصلاۃ, وضو نماز کی کنجی ہے. بغیر کنجی کے تالا نہیں کھل سکتا. مسجد کا تالا لگا ہوا ہو, چابی گم ہو جائے, تالے کو توڑنا پڑتا ہے. دنیا کا یہ تالا ٹوٹ سکتا ہے, لیکن جنت کا جو تالا اللہ کی ذات نے بندے کے لیے لگایا ہے, وہ جب تک نماز کی چابی نہیں ہوگی وہ نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ کھل سکتا ہے. اللہ کے حبیب کی بات حق اور سچ ہے. ایسے ہی جب تک وضو ٹھیک نہیں, بندے کی نماز کا تالا نہیں کھل سکتا, نماز قبولیت کی طرف جا نہیں سکتی. اس لیے تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز
پڑھتا ہے اور نماز کے نہ فرائض کا خیال کرتا ہے نہ وضو ٹھیک طریقے سے کرتا ہے، بس جلدی جلدی بھاگتے دوڑتے نماز پڑھ لی، جیسی کیسی بس ایک فرض سر سے ٹال دیا، جیسے اللہ سے قرض لے ہوا پھینک کے آ گیا کہ بس میں نے قرض اتار دیا۔ فرمایا اس کی نماز گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، جا تیری نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ مجھے بھی بچائے، آپ حضرات کو بھی بچائے ایسی نمازوں سے، اپنی نمازوں کو صحیح کرے اور اپنے وضو کو ٹھیک کرے، نماز کے عادی بن جائیں۔ اللہ کی قسم اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں گے، اللہ کی ذات ہمارے رزق کے اندر برکت دے دے گے۔ اگر ہم صبح 3 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک سارا دن خاک چھانتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اتنی برکت نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز کی ہماری زندگی کے اندر نہیں۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، صرف 6-7 گھنٹے بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں 20 گھنٹے کام کرنے کی سے زیادہ اس کے اندر برکت ملے گی۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طور پر نمازوں کا عادی بنائے، نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی ایک درخواست ہے، ہاتھ باندھ کر یہ درخواست کرتا ہوں، خدا را اپنی زندگی کے اندر نماز کو لائیں۔ جب تک نماز نہیں ہوگی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنائے، آپ حضرات کو بھی، اور ہم سب کو مل جل کر دوسروں کی فکر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔